बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सिंध का दौरा किया है और सखर में उन्होंने 446 बिलियन का एक पैकेज जवान पाकिस्तान जो है उसको अनाउंस किया है और तरक्याती मनसूबों का भी इफ्तिताह किया है। इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कराची जाके 1100 बिलियन का एक पैकेज दे चुके हैं जिस पर काम अभी हनूज बाकी है। यानी वहाँ जाके नई चीज़ नजर यानी वज़ीर आला के साथ वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात नहीं करते और ये है कि तरक्याती काम कैसे होंगे। दूसरा हमारा सबसे अहम मसला जो आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी मौजू पर कि मियां नवाज शरीफ साहब की जहाँ रिहाइश है जाती उम्रा उसकी जो अलाटमेंट है मनसूख कर देगी, जहाँ सिविल कोर्ट ने स्टे दे दिया। और राना सनाउल्लाह साहब ने वही अल्फाज जो निहाल हाशमी ने एक दौर में जजेस के मतलब जर्नलों के मतलब कहे थे कि आपने यहाँ ही रहना है, आपके बच्चों ने भी यहीं रहना है, धमकी दी है। और फिर यह है कि काबीना में बार बार तब्दीलियों के बाद आज फिर तब्दीली हुई है, वज़ीर ख़जाना को बदल दिया गया है और नए वज़ीर ख़जाना आ चुके हैं। बजट बिल्कुल हमारे सर पर है। सोशल मीडिया की बंदिश के पीछे मुहर्रिकात क्या थे? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो उसको तहरीक क्या कहें, जो तखरीबकारी कह सकते हैं कि उसका एजेंडा क्या था, मुल्की था गैर मुल्की था, कि वो बात कहाँ से शुरू हुई? फ्रांस से शुरू हुई और फिर यह है कि तमाम पाकिस्तान जो है 97% यहाँ मुसलमान रहते हैं। मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के बावजूद सब रसूल अकरम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक जमात ने इसको पोलिटिसाइज किया और फिर उस पर पाबंदी लग चुकी है। ये हमारे मौजूद रहेंगे। शुआइबुद्दीन साहब हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं और नासिर इकबाल साहब हैं, ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। स्टार्ट लेते हैं शुआइबुद्दीन साहब जी कि सोशल मीडिया पर आज 2-4 घंटे के लिए यानी पाबंदी लगी रही, आज इंटरनेट और सारे बंद रही, ट्विटर और फेसबुक। ख्याल ये था जो पिछले दिनों शेख रशीद ने भी कहा था कि ऐसी मालूमात थी, ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि जो हम शेयर नहीं कर सकते, कि एजेंडा क्या था। तो क्या कहेंगे इस पर, जरा पहले टेक दीजिए। आज तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है ना कि ये आज तहरीक लब्बैक वाले ने इसको इस्तेमाल करना था सोशल मीडिया को, तो लिहाजा इसके लिए उस जुम्मे के टाइम पर आज ये आमतौर पर पाकिस्तान में जुम्मा पढ़ने के बाद फिर ये तकरीर का पुराना मौजूद है। हाँ जी। तो लेकिन ये एक बात आप देखिए कि ये कोई नया नहीं है। मुहर्रम में लाहौर में जहाँ जहाँ से जुल्जना गुजरता है उस इलाके का नहीं, सारा कुछ बंद कर देते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं चलता। उनकी सिक्योरिटी के लिए हम करते हैं, सिक्योरिटी के लिए होता है ना, यहाँ पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए था। बात तो एक ही है ना, सिक्योरिटी आप चाहे कहानी इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, हर दो सूरत में आवाम को बचाना है ना। वहाँ भी आवाम का सिक्योर था। यहाँ से ये था कि अगर वो लोग सड़क पर निकलेंगे और हंगामा करेंगे या तोड़ फोड़ करेंगे या आग लगाएंगे तो नुकसान तो आवाम का ही होना था। ये आज एक आदमी ने बड़ा लिखा हुआ था, उसने कहा मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ जो इस्लामी मुल्क है, टोटल इस्लामी मुल्क है। वहाँ ना तो कोई सर तन से जुदा वाला फिर रहा है, ना कोई इस तरह के भी खुद ही उसने कोई फोर्स बना ली हुई है जिस तरह फजल रहमान ने बनाई है, ना वहाँ मिलादुन्नबी के इतने बड़े जुलूस होते हैं, ना सियासी पार्टियों को इतनी बड़ी यानी जलसे जुलूस है। लोगों को तंग करने के लिए पाकिस्तान में सारे 12 महीने आपके सामने कोई इन्हों को वाक़या चलता रहता है। यहाँ तरक्की खाक होनी है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, जब किबला मौलाना फजल रहमान साहब अपना जत्था लेके निकले थे, वो भी जत्था ही था एक, बल्कि वो तो ज्यादा मलेशिया टाइप थी, लश्कर था। एक वर्दी थी, डंडे थे, जूते थे, पूरा ऊपर से लेके उन्होंने कपड़े पहनाए, वर्दी बनाई हुई थी, सबको सलामी दी उन्होंने, ठीक है जी। और वो सलामी लेके चले थे वहां से, और वो पूरे डंडों के साथ वो इस्लामाबाद तक पहुंचे और वहां पे जाके उन्होंने पड़ाव किया। हमारी किस्मत अच्छी रही कि उनका टकराव नहीं हुआ। वो बहुत खौफनाक था, क्योंकि पंजाब में और सिंध में तो चूंकि दोनों हुकूमतें उनकी अपनी थी, लिहाजा उनको कहीं रुकवट का मुजाहरा करना, पुलिस ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। इस्लामाबाद में दाखिले के बाद वहां पे जाके उन्होंने पड़ाव डाल दिया। उसके बाद कोई मुज़ाकरा हुए, वो वहां से चले गए। मुझे उस वक्त शदीद खदशा था कि अगर ये जो डंडा बरदार फोर्स है ये आमने सामने हो उनमें मासूम वो तालिब इल्म भी मौजूद थे जिनको पता ही नहीं था कि ये कुफार की जंग है या अपनी क्या मुतालबा हमारा क्या। 15 से 25-30 साल की उम्र के वो नौजवान लड़के थे सारे।
سے زیادہ عمر تک کوئی بھی نہیں تھا. کچھ لوگ تھے جو وردی کے بغیر تھے, وہ عمر والے زیادہ تھے, لیکن جو عمر والے تھے وہ تو 15 سے 30 کے درمیان میں تھے سارے. شکر ہے کہ اس وقت ایسا کچھ نہیں ہوا, وہ بڑا خوفناک تھا. لیکن یہ جماعت جس سے امید نہیں تھی کہ یہ ایسا کرے گی, کیونکہ جب ان کے ساتھ 20 تاریخ کا معاہدہ جو تھا اور ریویل تھا پارلیمنٹ میں جائیں گے, پھر ایسی انفارمیشن تو تھی کہ جب اس کو ساتھ کو پکڑا ہے تو ایک دم پورے ملک میں آپ نے دیکھا کہ کراچی کے علاوہ جو سنی تحریک ہے جنہوں نے ایم کیو ایم سے مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار اٹھائے اور پھر آمنے سامنے ہوئے, یہ جو بریلویوں کی جو تنظیم ہے اس کے بارے میں ماضی میں اسلحہ برداری کا, ڈنڈے کا, اس طرح کا کبھی کوئی الزام نہیں رہا. یہ پہلا موقع ہے کہ اس طریقے سے مسلح ہو کے سامنے آئے ہیں, پہلے کبھی نہیں ہوئے. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ. پہلے موضوع آج کافی ہے, میں ان کا چھوٹے اس پر بات کرتے رہتے ہیں. ایک تو یہ دیکھیں کہ ٹی ایل پی جو ہے اس پر پابندی لگ چکی ہے, آج بھی بند رہی ہے, انٹرنیٹ بند رہا ہے کہ اس خدشے کے پیش نظر کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعتیں تو ہوتی ہیں, مذہبی بھی ہوتی ہیں, اور آج کل تو خیر پاکستان میں مذہبی جماعتوں نے سیاسی جماعتوں کا روپ بھی دھار لیا ہے, وہ الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں. تو خبریں یہ تھیں کہ آج کوئی گڑبڑ ہوگی. ٹی ایل پی پر جو پابندی لگی ہے اس کے متعلق کو آپ کا ٹیک ہو تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب بطور پاکستانی تو ہم پر غالب کا شعر بالکل صادق آتا ہے کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. ہم نے کھیل بنا لیا, اور ہماری سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں, ایک رواج چل پڑا ہے کہ قانون کو توڑ کر اور پھر حکومت کو بلیک میل کر کے ایف آئی آروں سے بچنا, اور اس کی ہمارے ماضی کی بہت ساری مثالیں ہیں, وہ سب کو پتہ ہیں. پھر کیس بھی واپس بعد میں ان کو پتہ ہے واپس لے لیے. جی ہاں, کیس بھی واپس ہوتے ہیں, توڑ پھوڑ بھی رائٹ آف کی جاتی ہے, اور بری بھی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کو اس طرح ریاستیں چلتی ہیں کہ کچھ جتھے ملک میں اس طرح تو دیکھیے نا, اس طرح تو ریاستیں کمزور ہو جاتی ہیں, قانون کمزور ہو جاتا ہے. آپ کو لال مسجد یاد ہوگی, آپ کو قادری صاحب کا دھرنا بھی یاد ہوگا جو انہوں نے سولو کیا, پھر کمبائنڈ دھرنا بھی یاد ہوگا, اس میں جو کچھ ہوا تو ایس پی کی ہڈیاں ٹوٹیں اور پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, گولیاں چلیں. اس کے بعد پھر ٹی ایل پی کا دھرنا آیا اور اس پہ کمپرومائز کمال کا ہوا کہ آپ کے خلاف میں جو توڑ پھوڑ کر دی اس کا کوئی آپ کے اوپر قانونی ایکشن نہیں ہوگا. یہ کیسے کر دیا؟ 7 آدمی وہاں یعنی جان سے گئے تھے, جان سے لوگ گئے, آپ نے توڑ پھوڑ کی. سرکاری ملکیت جو ہے اس کو بہرحال وہ کہتے ہیں نا دیر آیت درست آیت. تو میں ابھی یہ جو حکومت نے پابندی لگائی ہے اور جو تھوڑی سختی کی ہے پولیس نے, میں اس کی تائید کرتا ہوں, یہ ہونا چاہیے. ہمیں ایکچولی قوم کے سامنے معافی مانگنی چاہیے اپنے ماضی کے رویے کی اس معاملے میں. یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی سیاسی پارٹی یا مذہبی پارٹی سیاسی رنگ میں کسی ایشو کو لے کر حکومت کو مجبور کرے کہ یہ کرو. آرٹیکل 19 میں اب جو قانون بنا ہے وہ صرف فوج کے بارے میں اس پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بن گیا. آرٹیکل 19 میں پاکستان کے فارن ریلیشنز کا بھی ذکر ہے, پاکستان کے دوست ممالک کے انٹرسٹ کا بھی ذکر ہے, موریلٹی کا بھی ذکر ہے, پاکستان کے کوسٹ کا بھی ذکر ہے. آپ ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے کہ جائے کہ آپ دھمکیاں دیں اور حملے کریں اور چل دوڑے. ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اور حملہ کرنے والے سب بچ گئے. میں خدا لگتی بات کہتا ہوں, ہمیں اپنے ماضی کے رویے پہ ایک گہری نظر ڈالنی چاہیے, اور ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کو اپنے ایف ٹی ایف سے ابھی ہم نکلے نہیں ہیں, اور یہ باقاعدہ طور پر یہ بات دوبارہ ڈسکس ہوگی, آپ دیکھ لینا. جی ہاں, یہ بات تو دنیا پھر صحیح ہوتی ہے نا جی. دنیا کہتی ہے کہ آپ لاقانونیت کو فروغ دیتے ہیں, اور دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت گردی دنیا کی خطرناک ترین لاقانونیت ہے. تو ہمیں اب یہ چاہیے کہ ہم اپنے ماضی کے گناہوں سے توبہ کریں. بغیر صاحب کا پوائنٹ وہ آگے, آج وزیر اعظم پاکستان یعنی سندھ گئے ہیں. ایک چھوٹی سی میں جملہ رہ گیا تھا, پاکستان میں کسی جماعت پہ پابندی لگنا کوئی نئی بات نہیں ہے. عوامی نیشنل پارٹی پہ پابندی لگائی تھی بھٹو صاحب نے, وہ نام بدل کے میدان میں آ گیا. پاکستان پیپلز پارٹی 4P کے ساتھ بھی میدان میں موجود ہے. آپ کی بیشتر جماعتیں ایسی ہیں جو مختلف نام بدل کے میدان میں آ جاتی ہیں. ٹی ایل پی بھی اب کسی اور نام سے کسی اور روپ میں سامنے آئے گی, اور آپ دیکھ لیجیے گا یہیں پہ اسی پاکستان میں سیاست کرے گی,
اور الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہوگی. اچھا بکیر صاحب اس پر میں ناصر اقبال صاحب کا تو 2 منٹ ٹیک لے لوں کیونکہ موضوع ہمارا بڑا ہے. میں سے آگے ناصر صاحب کیا کہیں گے کچھ کام جی صاحب یہ پاکستان واحد ملک نہیں ہے جہاں پہ یہ کچھ ہوا. آپ نے دیکھا امریکہ کے اندر بھی بہت ہنگامے ہوئے, تشدد ہوا, وہاں ایک سیاہ فام جب قتل ہوا تو اس پہ بھی ریئیکشن آیا لوگوں کا. وہ ہوا کیا؟ میری یہ سن رہے میں عرض کرتا ہوں. یہ آپ تھوڑا ماضی میں چلے جائیں تو ایک تحریک نجات کے نام سے تحریک چلائی تھی مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے خلاف. تو یہ سب کچھ ہوا اور بار بار ہوا. تحریک انصاف نے دھرنا دیا 100 سے زائد دن, اور اس کے بعد جو کچھ عمران خان کی گفتگو آج بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ ساری چیزیں ماضی سے پیچھا نہیں آپ چھڑا سکتے. آپ نے ایک اصول وضع کیا, آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا, آپ نے لوگوں کو ایک رستہ دکھایا. تو آج مکافات عمل بھی ہے. لیکن میں جس بات پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, میرا ناقص نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ تحریک لبیک کی طرف سے بار بار حکومت کو یاد دہانی کروائی جا رہی تھی کہ آپ نے ایک وعدہ کیا ہے, آپ اس طرف آئیں. آپ نے اچانک گرفتار کر کے اور جس ڈرامائی انداز سے گرفتار کیا, ڈرامائی نہیں ہے. جب 20 تاریخ جو ایک ڈیٹ مقرر ہو چکی تھی, وہ 12 تاریخ تک رابطے میں تھی, تو پھر آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر کوئی انفارمیشن جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے اور میرے پاس بھی نہیں ہے, جو شیئر بھی نہیں کی جا سکتی. سر میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ ایک ابہام بنا رہی ہے گورنمنٹ خود. حکومت کے پاس اگر انفارمیشن تھی تو آپ مذاکرات میں آتے, جس طرح آپ نے پہلے مذاکرات کیے تھے. سر یہ دیکھیں, یہ اب ہم یہاں حکومت کا کوئی ترجمان نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں وہ جس کر رہا ہوں, حکومتوں 27 ممالک ہیں سر. گورننس یہ ہے کہ آپ کے پاس اور یورپی یونین میں, میری سنیں, میں پاکستان کی بات کریں گے نا, اگر آپ کے پاس گورنمنٹ ہے, آپ کے پاس رٹ ہے, آپ کے پاس انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ ان حالات کو پیدا ہونے سے روکیں. آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ایسا ریئیکشن آیا, پہلے بھی دھرنے ہوئے, ہنگامے ہوئے, اسی جماعت نے کیے. آپ نے مذاکرات کر کے ان کو اٹھایا, ایون پیسے بھی دیے, آپ نے کرایہ بھی دیا. یہ حکومت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں, آپ کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, کسی کو مس جج نہ کریں. آپ نے ایسی پارٹی کے ساتھ کہ جو بندہ زیادہ بندے لے کے آ جائے اور وہ اپنی پریشر سے کوئی معاہدہ کر لے. میری بات پوری سن لیں گے تو آپ کو میں موقف. بات یہ ہے کہ ایک خاتون سیاستدان اسی لاہور کے اندر ہیں, آپ نے بار بار ان کو سیف پیسج دیا, آپ نے ان کے ساتھ مسلط کا مظاہرہ کیا. کرنا چاہیے, ریاستیں کرتی ہیں, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. یہ ریاست کا استحقاق ہے, وہ مسلط پسند ہو جہاں ہونا ضروری ہے. آپ نے تصادم نہیں کرنا ہر وقت. تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں ایز اے طالب علم کہ آپ مسلط کا مظاہرہ کرتے, آپ پیشگی ایسے میز لیتے جس طرح آپ نے پہلے مذاکرات کیے تھے, آپ دوبارہ مذاکرات کرتے, بیچ میں ایسے کوئی لوگ ڈالتے. آپ لوگ ایک دوسرے کا کہنا سننا اثر رکھتی ہیں باتیں, کسی کا حیا ہوتا ہے, کسی کی شرم ہوتی ہے. آپ ٹائم گین کرتے, آپ یہاں کم از کم ان کو کچھ دے دیتے. بڑا خوبصورت جملہ ہے شہاب الدین صاحب, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. آپ وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں, تو جن کا یہ جملہ ہے ان میں بھی نہیں ہے. جب وزیر اعظم میں گئے ہیں, اب سندھ میں گئے, پہلے بھی گئے تھے, پاکستان میں بہت ساز کی لڑائی تو ہے نہیں کہ وزیر اعظم جائیں اور باقاعدہ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون کریں یا ان کا عملہ سے ٹیلی فون کرے, وہ ایئرپورٹ پر ریسیو کرے کہ اچھا جسچر ہو تو تاکہ تعلقات کار بہتر ہوں, تاکہ ترقی ہو, فنڈ کی جو امبیزلمنٹ ہے یعنی جو خرد برد ہے وہ رکے. اب فیڈرل گورنمنٹ وہاں اب جو وہ پروجیکٹ جو وفاقی حکومت کے سوئی گیس کی پائپ لائن ہے, نیشنل ہائی وے کی سڑکیں ہیں یا اور جو جوان پروگرام ہے, یہ اگر کرتی ہے وزیر اعلیٰ سے نہیں ملتی تو اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ آج کوئی نیا فنومینا نہیں ہے, ہر چیز نہیں ہے آپ کے لیے. 88 to 90 ہاں جناب میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, بے نظیر بھٹو اسلام آباد میں وزیر اعظم تھیں, وہ لاہور آتی تھیں تو نواز شریف صاحب ان کو لینے تشریف نہیں لے کے جایا کرتے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تو ہونا تو نہیں چاہیے, اور یہ ہے ہمارے یہاں ناقابل برداشت کا تصور ہے کہ آپ میں لیے قابل برداشت ہی نہیں ہے. اب یہ دو جماعتیں, چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب اور ان کے باقی لوگ جو ہیں وہ ان کی وجہ سے یہ نیب ان کے کہنے پہ چلتی ہے, یہ وہی سلسلہ ہے, تو لہٰذا وہ بھی ان کے خلاف تو کہا کہ ہمیں بلائیں, ہم آئیں گے ایئرپورٹ میں. کہتے تو ہیں, کیا آپ کے خیال میں جائیں گے؟ وہ جب اسلام آباد میں کوئی اجلاس ہوتا ہے
تو اس کے بارے میں سرے سے کہہ دیتے ہیں ہمیں اطلاع ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اطلاع بھیجی ہے، وہ وہاں جاتے نہیں ہیں اجلاسوں میں. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اچھا لیکن اصل میں جو آج سب سے بڑا جو تھا وہ ہے سکھر ٹو حیدرآباد موٹر وے بننی ہے. اس کے لیے سندھ حکومت سے سڑک زمین تو مل چکی ہوگی پہلے ان کو، اگر آج اعلان ہوا ہے سڑک کو چیز ہو چکی ہوگی. آج تو صرف انہوں نے شروع ہوا ہے، اب یہ سڑک پوری ہونی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اپنے 2.5 سال میں اس سڑک کو مکمل کر پاتی ہے کہ نہیں، کیونکہ کریڈٹ تبھی ملے گا یہ ابھی اس 2.5 سال میں مکمل کریں گے. اگر 2.5 سال سے آگے لے گئے اور فیڈرل حکومت کسی اور کی آ گئی تو پھر کلیم کوئی اور کرے گا، جیسے منصوبے ایک دوسرے کلیم ہوتے رہتے ہیں. ان کو جو زیادتی مجھے ابھی تک نظر آ رہی ہے سندھ کے ساتھ، گرین لائن جو نواز شریف صاحب نے مکمل نہیں کی اور رئیس کثر انہوں نے پوری کر دی کہ 2.5 سال سے اس کو لٹکا کے رکھا ہے. کراچی کے بیچ میں ایک وہ سڑک کھدی ہوئی ہے اور تمام بیڑا غرق ہوا ہوا ہے ٹریفک کا. حالانکہ جہاں سے چل کے جہاں تک وہ جا رہی ہے آدھا کراچی اس سے فائدے میں آئے گا. وہ اتنی بڑی بالکل شہر کے سینٹر سے گزر رہی ہے، صدر سے آگ کے ماڑی وہ تو گزر رہی ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ ریلوے ٹریک جو سب سے پاکستان پری پارٹیشن بھی وہ موجود تھا اور بعد میں بھی چلتا رہا، وہ تک تو دیکھیں وہ تو سپریم کورٹ کے جج صاحب کی ہمت ہے کہ وہ ابھی بھی جب تک موجود ہیں وہ اس پہ قائم ہے. اس میں بھی بڑے کمپلیکیشن ہے کہ چلو گرا دی، جن لوگ بیچاروں نے خریدی ہوئی ہے اس کو الٹرنیٹ جگہ نہیں. خریدی کس نے ہے؟ معذرت کے ساتھ ریلوے کی جگہ کوئی خریدتا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، جو خرید کچی آبادی ہے، فلیٹ مجھے دے دیا. کچی آبادی ہے، وہ فلیٹ کہاں سے آیا وہاں پہ؟ وہ تو ریلوے کی لائن کے ساتھ ساتھ کچی آبادی بنی ہوئی تھی. وہ جس نے گھر بنایا اس نے آگے بیچا. دیکھنے آپ کے نزدیک ہے یہ کیبری گراؤنڈ کے ساتھ رائٹ لیفٹ ساری کچی آبادیوں نے بڑے بڑے. آپ لاہور میں شادرہ سے شروع ہو جائیں اور ادھر اینڈ تک چلے جائیں ریلوے لائن کے دونوں طرف. میاں صاحب میں عرض کروں، جو آپ نے سوال کیا ہے سندھ کے حوالے سے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے حوالے سے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ان کے اندر پروفیشنل ایتھکس نہیں ہے، ان کے اندر قوت برداشت نہیں ہے، رواداری نہیں ہے، بردباری نہیں ہے. آپ پنجاب میں سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو آپ شیر و شکر ہو جاتے ہیں. یہی پارٹیاں موجود ہیں، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پی ایم ایل کیو اور پیپلز پارٹی. انہوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت اپنے اپنے سینیٹر منتخب کرائے. جہاں ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں جاتے ہیں، شادیاں اور اپنا فوتگیاں اٹینڈ کرتے ہیں. عوام کو سمجھ نہیں لگتی. تو یہی تو پرابلم ہے. عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے کافی حد تک، لیکن ابھی بھی لوگ فالوور ہیں جہالت کی حد تک. بات یہ ہے کہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ ایک منتخب وزیر اعظم ہیں اور آپ ایک طرف جو سندھ کے اپنا الیکٹڈ آپ چیف منسٹر ہیں، تو آپ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کا کام بنتا ہے، آپ پرائم منسٹر آ رہا ہے، آپ وہاں تشریف لے کے جائیں، آپ استقبال کریں. آپ کا گھر ہے، کوئی آپ کے گھر مہمان آ رہا ہے، آپ کو وہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آئینی طور پر آپ کا استحقاق کہ آپ وہاں موجود ہوں. لیکن یہ جو پروٹوکول بھی ہے، تھوڑا سا جو پرابلم یہ ہے حسد کہ اب پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے کوئی فیتا کاٹنا ہے تو وہاں کو سندھ کا پیپلز پارٹی کا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے، کہیں ہمارا کریڈٹ شیئر نہ ہو جائے. یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہے. آپ نے جو منصوبے بنانے ہیں آپ ضرور بنائیں، لیکن آپ وہاں پہ جو ایک صوبائی حکومت ہے اس کا شامل کریں، چیف ایگزیکٹو ہے، آپ اس کو ساتھ اسٹیج پہ بٹھائیں اپنے ساتھ. بگیڑی صاحب کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم پاکستان سندھ جاتے ہیں اور وہاں وزیر اعلیٰ کو اطلاع نہیں کرتے، جو ان کا یعنی ایک سٹانس ہے صوبائی حکومت کا، تو اس طرح کے منصوبے پھر راستے میں رہ جاتے ہیں. ظاہر ہرڈلز بھی آتی ہیں جب آپ کوآرڈینیٹ ہی نہیں کرتے. جی وجہ یہ ہے کہ رنجش دونوں طرف سے ہے نا. ایک طرف سے تواتر کے ساتھ پچھلے 8 سال سے چور، ڈاکو، لٹیرا، بے ایمان اور کیا کیا نہیں کہا گیا، اور وہ گردان جو ہے وہ رکتی نہیں ہے. تو جب آپ آنے والے ہیں اور آپ اس تواتر سے ایک دوسرے کے ساتھ دشنام ترازی کرتے ہیں تو پھر کیسے وہ رنجشیں نہ ہوں؟ رنجشیں ہوں گی. تو یہ شاخسانہ ہے ہماری سیاست کے انداز کا کہ ہم ٹھیک ہے آپ عدالت میں پروف کر دیں کہ کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، میں اس کے حق میں ہوں، آپ اس کا تمام سرمایہ چوری شدہ واپس لے آئیں، قانونی طریقے سے لے آئیں، پروف کریں. لیکن ہمارے ہاں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ پروف تو نہیں ہو رہا. صاحب اس ملک میں سرمایہ کبھی واپس نہیں آئے گا.
جی تو بہت سارے ملکوں سے نہیں آتا. دیکھیے اس حقیقت کو جو مجھے بتائیے یا نئے اتحادیات کو جانتے ہیں, 2 منزلہ عدالتی نظام بنائیں اور پھر ججز کی کرنے کا طریقہ کار. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ عدالتی نظام کی ری کنسٹرکشن اور اس کی ریویژن ضروری ہے, لیکن پھر دیکھیے کہ دنیا میں اقتصادیات کا علم جن کو ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک پیرلل اکانومی ایلیگل بھی چل رہی ہوتی ہے, اس کو آج تک کوئی روک نہیں سکا, اور جو سمجھدار ملک ہیں وہ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں بڑی سمجھداری اور بردباری کے ساتھ. آپ کو یاد ہے کہ ملائیشیا سے کیپٹل فلائٹ ہو گئی تھی مہاتما محمد کے پہلے دور حکومت, جی جی, پورا سرمایہ وہاں سے بھاگ گیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے نیشنلائزیشن کی بھٹو صاحب کے وقت میں تو کیا ہوا, پی ایم لطیف بھی چلے گئے, اصفہانی صاحب بھی چلے گئے, آدم جی بھی چلے گئے, سیگل بھی چلے گئے, انڈسٹری ٹھپ ہو کر رہ گئی. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو اقدامات کرتے ہیں, آپ دیکھیں نا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ ایک ڈیولپر ہے, اس کی تو وہاں 26 کلومیٹر تک سکیمیں چل رہی ہیں. جب وزیر اعظم کہتا ہے کہ وہاں آئی لینڈز ہیں, غیر ملکی انویسٹر آ رہے ہیں, وہاں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے, بے روزگاری ختم ہوگی, ہماری انڈسٹری چلے گی, تو سندھ گورنمنٹ نے وہ نوٹیفکیشن منسوخ کر دی. جی ہاں, تو یہ اسی لیے ہوا نا کہ رنجشیں ہیں, یہ رنجشیں دور کیجیے نا تو پھر کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا آئین میں کہ جو منتخب نمائندہ ہے وہ اپنی ذاتی خواہشات اگر ثابت ہو جائیں کہ ذاتی خواہش کے طور پر یعنی وہ کنفلکٹ کی طرف جا رہا ہے اور پبلک انٹرسٹ میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا, پبلک منی ضائع ہو رہی ہے, ملک کی ترقی رک رہی ہے, تو پھر وہ قانون اپنا راستہ بنائے اور چیزیں باقاعدہ طور پر. قانون نے, میری بات سنیے, قانون نے سو موٹو نوٹس لیا نا اسٹیل مٹ کی سیل پر, یہ جو کراچی الیکٹرک کارپوریشن کے معاملے میں بھی لیا, پھر ریکوڈک کے معاملے میں بھی لیا, پھر اور معاملات میں بھی سو موٹو نوٹس لیے گئے. اس کا مجھے بتائیں کہ بدنما داغ ہے, وہ چیف جسٹس سے جو چلا گیا یہاں سے ریٹائر ہو گئے, پاکستان کو اتنا جرمانہ. بہرحال وہ ہمارا تو سپریم کورٹ تھا جی, ہمارا تو سپریم کورٹ تھا, ہمارا تو سپریم کورٹ تھا نا, تو یہ ماضی ہے ہمارا. اب اس ماضی کی موجودگی میں کسی اور موقع پر کوئی شکایت کرتا ہے, وہ ریٹائر ہو گئے لیکن سپریم کورٹ تو موجود ہے نا, وہ تاریخ تو موجود ہے نا, وہ جو ہمیں فائن ہو گئے باہر بے شمار ریکوڈک کیس میں بھی اور یہ براڈ شیٹ کیس میں بھی. ہم اپنے ملک کا, ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مار مار کے اپنے آپ کو لنگڑا کر لیا, ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار مار کے لنگڑا کر لیا. کم سے کم 3 دہائیوں سے یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے, یہ جمہوریت اس کو ہم کہتے ہیں. چلے کولیپس کر چکا ہے تو اس کو ری ہیش کیجیے نا پارلیمنٹ. ہم صحافی لوگ جو ہیں ہمیں لکھنا چاہیے نا, لکھنا چاہیے کہ اس کو ری ہیش کریں. آپ نے نکتہ بتایا, یہ صحافی بیٹھے بڑے پرانے, ان سے میں سوال کروں گا, لائن آپ دے دیجیے. مجھے بتائیے پاکستان میں جو صحافت ہے یہ کس قسم کی صحافت ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ کی صحافت ہے, مختلف گروپوں کی صحافت ہے, اور یہ کہ میڈیا ہاؤسز مختلف لوگوں کو باقاعدہ طور پر پروموٹ کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, حکومتیں بدلنے کے لیے ان کی خدمات لی جاتی ہیں. صحافی کہاں ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ صحافی پیدا کرنے ہوں گے. یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از the fourth pillar, journalism is the fourth pillar of the state. آپ صحافی بڑھائیں, صحافی پیدا کریں. ناصر اقبال صاحب بھی پیچھے اخبار کے ایڈیٹر ہیں, اور ہمارے ساتھ شعیب الدین بھی تین ایڈیٹر, ان سے پوچھتے ہیں کہ کدھر ہے صحافت. جس طرح ماضی کا حوالہ دیا, میں اس پہ پہلے آ جاؤں. ماضی کا حوالہ دیا شعیب صاحب نے بھی, میں بھی ماضی کی بات کر چکا ہوں. وزیر اعظم ہوتی ہیں بے نظیر بھٹو اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہیں نواز شریف, اور ان کا ایون جہاز روک لیا جاتا ہے اسکریپ کا کئی دن, اور اس طرف پنجاب سے ایک پوری اشتہاری کمپین چلتی ہے اسی جنگ اخبار میں, جس کے بعد میں ان کا تصادم بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارا اسکریپ روکا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جب تک یہی انتخابی نظام رہے گا کہ وفاق میں ایک اور جماعت آ جاتی ہے, صوبوں میں اور جماعتیں آ جاتی ہیں, تو پھر ان کا آپس میں تصادم اور صدارتی نظام بہتر ہے. جی صدارتی نظام ہونا چاہیے. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میرا اور آئیڈیا, صدارتی نظام تو بیسٹ ہے, ٹھیک ہے, میں ویسے خلافت کے حق میں ہوں, صدارتی نظام اس کے قریب ترین ہے, یہ کامیاب ہو سکتا ہے. یہ عداوتیں, یہ رنجشیں, یہ کھانے والے جو سسٹم ہے, غبن کرنے والے, نقب لگانے والے کم ہو جائیں گے. بات یہ ہے اگر آپ نے یہ بھی رکھنا ہے پارلیمانی نظام, تو کم سے کم یہ کریں کہ آپ پارٹی کو ووٹ دیں, ایک پارٹی ہیڈ کو, یا پھر متناسب نمائندگی ہونی چاہیے. پارٹی ہیڈ کو ووٹ دیں, وہ پورے پاکستان میں اپنی حکومت لے کے آئے, وفاق میں بھی صوبوں جس کو تاکہ سول ڈکٹیٹر بن جائے. وہ نہیں, وہ تو ویسے ہی بن جاتا ہے, وہ تو صدارتی نظام جب تھا
نہیں صدارتی نظام جب تھا تو ریڈرز ڈائجسٹ کے اندر پاکستان کی کرپشن کے اوپر آرٹیکل چھپا تھا اور آپ کے سیکریٹری انڈسٹریز ایس ایس جعفری کا نام اس میں چھپا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو بیٹی کی شادی پہ 33 ریفریجریٹر اور 11 کاریں تحفے میں ملی تھی. تو کرپشن تو کم نہیں تھی صدارتی نظام. تو ابھی ہے، آپ مانے یا نہ مانے. شہاب الدین سے بات کرتے ہیں کیونکہ باری باری کرتے ہیں. شہاب الدین صاحب جو بدلنا ہے طریقہ ہے میں کشی بدلو، ورنہ ساغر و مینا بدلنے سے کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے ہم کبھی تو نظام وہ لاتے ہیں، کبھی ڈیولیوشن پلان آتا ہے. نہیں دیکھیں صدارتی نظام جب بھی آتا ہے نا وہ کچھ عرصے کے لیے ایک فوجی افسر جب آ جاتا ہے مارشل لاء لگا دیتا ہے تو وہ خود ساختہ ایک صدر بن جاتا ہے. چاہے وہ مشرف تھا اس نے جلدی الیکشن کرا دیے، ضیاء الحق صاحب نے 5 سال اپنے گزارے اس طرح. 9 سال نہیں شروع کے پھر بعد میں الیکشن کرائے نا. ایوب خان صاحب کو بھی ان سب کو آنا الیکشن کی طرف پڑتا ہے اور اس کی وجہ ہے اس الیکشن کے ذریعے ہی اپنی وہ جو سزائے موت ہے نا جو لٹکی نظر آ رہی ہوتی ہے پھندا، یہ اس سے معافی کرواتے ہیں. آرٹیکل 6 جی آرٹیکل 6 سے معافی چاہتے ہیں تو اس لیے وہاں سے کراتے ہیں. پاکستان میں صدارتی نظام اس طرح سے نہیں آیا، ایوب خان سے پہلے کبھی آیا تھا. پاکستان میں ہیں 4 صوبے، یا تو ان کو آپ ایکوٹی ہے نہیں، ایک چھوٹا ہے 1 یونٹ بھی نہیں ہو سکتا. اب تو ختم ہو گئی ہے وہ کہانی. 18ویں جو 26ویں ترمیم میں آئی تھی اس کے بعد اب تو 18ویں ترمیم کا ممکن نہیں رہ گیا. اتنا کچھ دے دیا ہوا ہے کہ اب کچھ ممکن نہیں رہ گیا. اب تو سارا کچھ صوبوں کے پاس ہے، وفاق کے پاس تو 50% بھی نہیں بچا ہوا. تو صوبے اتنے با اختیار ہیں اور اتنا پیسہ ہے ان کے پاس 67% جاتا ہے. جی اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے صوبوں کی حالت بدل سکتے ہیں. مسئلہ یہ وہ پیسہ جاتا کہاں ہے، پرابلم یہ ہے. ہزاروں ارب ڈالر ان کا تقسیم ہو جاتا ہے، کو 500 ارب 800 ارب وہ لے جاتے ہیں، 900 ارب وہ لے جاتے ہیں. 7 روپے کی گندم چوہے کھا جاتے ہیں. کہاں گیا؟ مٹی ہو جاتی ہے گندم. نہیں پھر مجھے بتائیے شہاب الدین، بریک کی طرف جانا ہے، مجھے بتائیے کہ کیا دنیا ہمارے پاکستان سے اس کا مطلب پھر فیل ہو چکے ہیں؟ احتساب کا نظام نہیں ہے. اور میں بڑے کھلے عام سے کہہ رہا ہوں عدلیہ بھی ناکام ہو چکی ہے. پھر وہ یہ ہے نا کہ ظاہر عدلیہ وہ جو سسٹم ہے 2 منزلہ تو ہے نہیں. دیکھیے عدلیہ میں آتا کون ہے؟ اگر نواز شریف صاحب ہوں تو ان کے دور میں جج آ جاتے ہیں، نیچے سے جب آتے ہیں سارے. یہاں پہ 2 پارٹی ہیں، وکلا کی 2 پارٹی ہیں. تقرر جو ہے آج ہی کی بات ہے، اسی سوال کا جواب وکلا کے 2 گروپ ہیں نا، وکلا کے 2 گروپ ساتھ رہیے گا. اسی سوال کا جواب آپ سے لیں گے جو ابھی آپ نے بات کیا کہ سینٹ میں جو ایک کمیٹی بنی ہے ججز تقرری کی، اس پر اپوزیشن جماعتیں جو اس وقت جن کی نمائندگی اب یسرا گیلانی صاحب کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون نے اپنا پارلیمانی لیڈر وزیر اعظم نذیر تارڑ، عبدالغفور حیدری نے کہا مجھے علیحدہ نمائندگی دو، اور پھر جو ایک بلوچستان کے پارٹی نہیں نکلے ہیں لوگ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ہمیں دے دو. اب مجھے بتائیے کہ جب دلاور خان صاحب مجھے بتائیے کہ اگر سارے نمائندگی مانگیں گے ججز کی تقرری کے لیے کہیں نہ کہیں تو کوئی رولا ہے نا. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے اور گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. جی شہاب الدین صاحب بات میں یہ کر رہا تھا یہی کہ پوری دنیا کوئی نہ کوئی تو نظام چل ہی رہا ہے نا، بڑے سکون سے چل رہا ہے. یہاں کیا مصیبت ہے کہ ہم بدلتے ہیں بار بار نظاموں کو. جس طرح یعنی ناصر اقبال صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یہاں بدقسمتی یہ ہے ہر ادارہ، میں اداروں کی بات کر رہا ہوں، ہر ادارہ یہ کہتا ہے کہ میں بالاتر ہوں، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. جو وہاں آ کے بیٹھا ہے وہ کہتا ہے جی میرا احتساب ہی نہیں ہو سکتا. ہر ادارے کا ہر فرد یہ ایک مذاق بن گیا ہے کہ مطلب ہے کہ اچھا جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی مطلب احتساب ہمارا کارے کون سکتا ہے، ہم دوسروں کا کریں گے، ہم دوسروں کا کریں گے. اور یہ اب بدقسمتی کیا ہے کہ فائز صاحب کا احتساب کون کرے گا؟ وہ کہتے ہیں میرا تم نے احتساب کرنے کی کوشش کیسے کی؟ نہیں عام طور پر جو سرکاری ملازموں کا ہوتا ہے جہاں جو پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے وہ پہلے اس کو آفس سے ہٹا دیا جاتا ہے پھر اس کا احتساب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں کیا ہے؟ سوال تو بنتا ہے سوال ہے کہ آپ ایک طرف اپنا آفس بھی مینٹین کر رہے ہیں، وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، عدالتیں جج سناتے ہیں، سزائیں سناتے ہیں، اور دوسری طرف آپ خود جا کے پیش ہوتے ہیں. بات کروں گا یہاں جو ہمارا کمزور آدمی ہے، میں مثال دوں گا پٹواری ہے، ٹھیک ہے، آپ اینٹی کرپشن جاتا ہے اور پیسہ برآمد کر کے بغیر تحقیق سے پہلے ہی اس کو ہتھیلیاں لگا کے
صبح اخبار میں تصویر چھپی ہوتی ہے کئی دفعہ برآمد بھی نہیں ہوتا، ایلیگیشن ٹھیک ہے، ایلیگیشن پر ارسٹ ہوتا ہے. کمزور کے ساتھ آپ یہ سلوک کرتے ہیں. تو یہ جو دوہرے معیار ہیں کہ ایک طاقتور سے اتنا کچھ برآمد ہو جاتا ہے. آج ہی آپ دیکھ لیں اتنی ہمت ہے اینٹی کرپشن، اب دیکھ لیں جا کے سارے کیسز کی لسٹ لیں جی. اگر کوئی آدمی آپ کو پٹواری اور تھانے دار کے اوپر مل جائے تو مجھے وہ لسٹ بتا دیں. نہیں مجھے آپ ناصر آپ کو یاد ہوگا جو بلوچستان میں ایک سرکاری سیکٹری کے گھر سے اتنے نوٹ نکلے تھے، وہ تو لگ رہا ہے اس نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے. خزانہ برآمد ہو رہا. پھر ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے جن کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، وہاں سے جو کچھ نکلا سندھ میں کہاں گیا؟ شرجیل میں کیس کہاں گئے؟ پیسے جاتے ہیں وہ کیس کہاں گئے؟ بات تو یہ ہے. ڈاکٹر اعظم کدھر گیا؟ یہی پوچھ رہے ہیں نا. یہ سندھ کے جو موجودہ اسپیکر ہیں ٹھیک ہے، وہ خود دکھا رہے ہیں اپنا ایک چینل کے پروگرام میں کہ میرے پاس کون کون سی گن، میں نے جو میرا شوق ہے، میں اتنی قیمتی اور نایاب گنیں اپنے رکھی ہوئی ہیں اپنے گھر کے اندر. وہ کروڑوں بلکہ اربوں روپے کی مالیت کی وہ گنیں ہیں، وہ ان کا کیا استعمال ہے، وہ پیسہ کہاں سے آیا، ایسی چیزیں کیا نیب کو نظر نہیں آتی؟ آٹا میں تو آپ کو راکٹ لانچر بھی بنے بنے مل جاتے ہیں. نہیں وہ تو استعمال کرنے کے لیے ہیں، وہ گنے استعمال کرنے والے نہیں ہیں، وہ گنے سجاوٹ کے لیے ہیں. سجاوٹ کے لیے ہیں. شاید سے آگے چلتے ہیں کیونکہ میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے اس وقت ان کے بقول مسلم لیگ نون کے کہ ان کے ساتھ پارٹی کے صدر کے طور پر جو زیادتی ہو رہی ہے، ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو عزت دو کی وجہ سے اب ان کا جو گھر ہے، اب ان کا گھر ہے جو جاتی عمرہ ہے، وہ حکومت نے ان کا میوٹیشن یعنی انتقال خارج کر دیا. میرے علم میں کوئی نئی چیزیں آئی ہیں. I'm sorry. ایک تو یہ وہ جاتی عمرہ نہیں ہے، وہ موضع مانک ہے. وہ جاتی عمرہ نہیں ہے، لیکن اب تو وہ موضع مانک ہے. کل بتایا گیا کہ اس موضع کا نام مانک ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ موضع کے نام ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اس طرح نہیں بدلتے. آبادی کا نام بدل جاتا ہے، موضع جو کاغذی ریکارڈ میں موجود ہیں وہ مانک ہے. پھر اس کے بعد جو اصل بات انہوں نے کہی کہ یہاں 865 کنال زمین سرکار کی ہے، کسی عام آدمی کی ملکیت نہیں ہے. کر دیا نا، انتقال خارج کر دیا. اس میں 127 یہ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمین کسی وحیدہ بیگم کو فروخت کیسے ہو گئی، دے کیسے دی گئی، کاغذ میں کیسے آئی. یہی کچھ آپ کو یاد ہے ان کی پارٹی کے وہ کھوکر صاحب جن کا اپنا ایم این اے ہے، ان کی جو زمین تھی اس کے بارے میں بھی یہی تھا کہ وہ زمین کسی پارسی کی تھی جو 1913 کے بعد یہاں کوئی نہیں آیا، اور وہ زمین اچانک 3 دن کے اندر 3 دفعہ انتقال ہوتا ہے، پوتے کے نام، بیٹے کے نام اور پھر تیسرے بندے کے نام، اور وہ ان کو مل جاتی ہے. یہ کمال ہے جناب. یہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے کہ ظاہر سیاست میں تو ٹالرنس رہی نہیں. اب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج وہی بات کہی ہے جو نہال ہاشمی نے ایک سال یا 2 سال پہلے کہی تھی کہ آپ نے بھی یہاں رہنا ہے اور آپ کے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے. وہی لفظ رانا ثناء اللہ نے آج یوز کی. جی یہ دھمکی تو نہیں ہونی چاہیے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن سلیکٹیو جسٹس بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ دیکھیے کہ جو انتقال ہوا تھا وہ بھی حکومت پاکستان نے کیا تھا، اور یہ اس قسم کے معاملے جو ہوتے ہیں، ارریگولیرٹی بنی گالا کے کیس میں ریگولرائز ہو گئی، ارریگولیرٹی کسی اور کے کیس میں ریگولرائز نہیں ہوتی. میں انچارج رہا ہوں اے ڈبلیو ٹی کے سسٹم کا. 10,400 ایکڑ کے اوپر قبضہ تھا جو زمین آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی تھی، اور 60-70 ہزار ایکڑ پہ قبضہ ہے جو زمین آپ وہاں کے تحصیلدار بھی رہے ہیں، مجسٹریٹ بھی رہے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو جس ملک میں یہ حالات ہوں اس ملک میں آپ ایکسپشن ایک بندے کو بنائیں گے. اگر آگے بات مان لی جائے تو ابھی پرسوں جو کراچی میں سول ایویشن ورسز یعنی آپ کے وہ جو جھگڑا چل رہا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی ہاں. تو پھر یہ ہے کہ جس کو ہم نے جس کا بازو مروڑنا ہوتا ہے اس کے انتقال ہم 30 سال کے بعد بھی کینسل کر دیتے ہیں. حالانکہ جب انتقال ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، محکمہ مال کے آپ پرانے تجربہ کار افسر ہیں، کہ سرکار ٹیکس لیتی ہے اور ٹیکس لے کر اس زمین کی قیمت کے مطابق ٹیکس لیا جاتا ہے. تو جب آپ نے ٹیکس لے لیا کہ انگریزوں کا جو قانون ہے 1861 کے بعد جو 1935 میں ریویو ہوا، پھر ہم نے ابھی اسی کو انہیریٹنس کیا ہوا ہے کہ بڑا ہی شاندار تھا. وہ یہ تھا کہ 12 سال تک اگر کوئی زمین کسی بھی طریقے سے کسی کے پاس ہے اور کسی نے چیلنج نہیں ہوا تو وہ ریکارڈ میں وقت کا پرماننٹ گنی جائے گی.
اب ہم نے یہ کیا اور ایسی جگہ پر ہوا جو ایسے جج صاحبان دیکھتے، میں ان کا نام بھی جانتا ہوں، وہ ریٹائر ہو کے فوت بھی ہو گئے، ایک اپنے صرف کوٹھی کے لیے انہوں نے پاکستان میں یہی قانون ہی بدل دیا کہ کبھی بھی ریکارڈ کی درستگی ہو سکتی ہے. یعنی کیا سکون سے یہ دیکھیں نا، یہ تو پھر عوام کا کانفیڈنس توڑ دینے والی بات ہے نا. ایک آدمی آج زمین خریدتا ہے، آپ اس سے ٹیکس لیتے ہیں، آپ اس سے تمام قسم کے جو واجبات ہیں وہ لیتے ہیں، آپ ٹرانسفر فی لیتے ہیں، آپ اسے بینک چلان دیتے ہیں کہ جاؤ چلان جمع کر کے آؤ 9 لاکھ روپے کا، پھر ہم انتقال کریں گے. آپ دیکھیں جب رجسٹری ہوتی ہے نا، سن لیں، جب کسی زمین کی رجسٹری ہو جائے اور اورل میوٹیشن نہ ہو تو رجسٹری کو جب تک منسوخ نہ کیا جائے، اور رجسٹری کو منسوخ کرنے کے لیے سول کورٹ صرف ایسا فورم ہے، وہ ریونیو بورڈ نہیں ہے. اس میں بڑی فاسٹ ٹریک پر بات کی گئی ہے. لیکن میں ایک عرض کروں گا کہ ہم نے رجسٹری کی کاسٹ اس قدر بھیانک کر دی ہوئی ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ سرکاری انتقال پر فرض لے کے وہ مطمئن ہو جاتا. اور یہ اطمینان لوگوں کا گورنمنٹ کے اوپر کانفیڈنس کا اظہار ہے. اس کانفیڈنس کو آپ شٹر کر دیتے ہیں جب آپ 20 سال کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں یہ زمین پہ دعویٰ ہو گیا ہے، وہ جو بیچنے والا تھا وہ مر گیا ہے، اس کے بچے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ زمین ہم سے زبردستی میرے باپ سے خرید لی گئی تھی. یہ ایک ایسی بات ہے جس کا اچھا مداوع وہ انگریزوں والا قانون کر رہا تھا کہ 12 سال تک اگر دعویٰ نہیں ہوتا تو پھر آئندہ ہم دعویٰ انٹرٹین نہیں کریں گے. میرے خیال میں تو ہونا یہ چاہیے کہ 5 سال تک اگر دعویٰ نہیں ہوتا تو آئندہ دعویٰ انٹرٹین نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ہم نے یہ ایسا پنڈورا باکس ہے. ہم نے تو کنسالیڈیشن بھی ہم نہیں صحیح طریقے سے کر سکے. ان 3 شعبے ایسے تھے، ایک تھا محال تھا. ہم فیوڈلزم نہیں ختم کر سکے، انڈیا نے پہلے دن کر دیا تھا سردار ولبھ بھائی پٹیل نے. سوال میں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کا ایک موقف آ گیا ہے. یہ کوئی انگریز کا نظام کوئی عثمانی صحیفہ نہیں ہے کہ اگر وہ اگر اچھا ہو تو کوئی حرج نہیں. اچھا نہیں ہے، میری سنیں نا. یہاں پہ دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں ذاتی عمرہ کی، کہ آپ 30 سال سے خود اقتدار میں ہیں اور آپ نے سارا کچھ کر لیا ہے اور ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. 10 سال آپ معذول رہے ہیں اور آپ کے اوپر دنیا جہان کے سراغ الرسان چھوڑے گئے. یہ تو بات نہیں ہے کہ 30 سال سے خود اقتدار میں. ان کے ساتھ بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ نے ایک دوسرے کا احتساب نہیں کیا. اگر آج چیزیں سامنے آتی ہیں، اس میں بدنیتی سامنے آتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اسپیئر کرنا چاہیے قانون کو. کیجیے پھر کیجیے. براڈ شیٹ بھی آپ نے کیا نا، براڈ شیٹ میں بھی اپنے کل لوگوں نے کیا. آپ کو اس کا بھی نتیجہ مل جائے گا کہ انسانوں کے لیے بنائے گئے، انسانوں کے لیے، بالکل صحیح بات ہے، انسانوں کے لیے پیغمبر. بالکل صحیح بات ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ پنڈورا باکس کھل گیا اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بات کہیں نہیں رکے گی. جنہوں نے الاٹمنٹ کی وہ ایک تو نہیں ہے، لاکھوں ہوں گے. پھر وہ انہوں نے آگے بیچی، آگے وراثت ہوئی. یہ کیا کریں گے آپ؟ اسی لیے اگر کسی کا اچھا قانون کسی نے بنایا تھا انگریز نے، تو وہ اگر ہم اڈاپٹ کرتے تو بری بات تو کوئی نہیں. اب عدالتوں میں کیس نہیں ختم ہوئے گے. نہیں، لیکن سرکار کی زمین کوئی بیچ دے یہ جائز ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا. سرکار کی زمین کیسے بک سکتی ہے؟ آخری میں کہوں گا، کہتے ہیں بادشاہ کا جرم جرموں کا بادشاہ ہے. ایک عام آدمی اگر کرتا ہے تو وہ اور بات ہے، ایک بادشاہ کرتا ہے تو اور بات ہے. اختیار اس کے پاس ہے. ان کی بات دوسرا کہ لا یہ ہے کہ مثلا ایویکیو ٹرسٹ ہو یا ویسے ہمارا جو اوقاف دوسرا مسلم اوقاف ہے، اس کی زمین لیز پر نہیں جا سکتی ہے، اس کو نہیں جا سکتی. اس طرح جنگلات ہیں. میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں. پولیس کہتی ہے جی آپ نے اگر 3 سال میں اپنا کلیم نہیں کیا تو ٹائم بارڈ ہو جائے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. لیکن دوسری طرف کسی نے جرم کیا ہوا ہے، کسی کے اوپر الزام ہے، ایون ملزم ہے، آپ 10 سال بعد اس کی گردن بوجھ لیتے ہیں. یہ اشتہاری ہے، ٹھیک ہے، آؤ جی ایک دوسرے بلا دیکھیں. ایک منٹ، آپ کو یاد ہوگا اپنی سہولت کے لیے نواز شریف صاحب جب سعودی سے واپس آئے تھے تو وہ کیس جو تھا وہ زندہ ہو گیا دوبارہ. کوئی اور مثال مجھے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں دکھا دیں. اس سے بڑی مثال ہی کوئی نہیں ہے جو اس خاندان کو اکیلے کو ملی ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ خاندان کا، بلکہ وہ کہتے تھے مدر آف کرائم ہے. وہ بالکل ہے، وہ مدر آف کرائم کنفیشن ہے اس میں اسحاق ڈار کی. لیکن اس کیس کو ختم کر دیا گیا. سارا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. اور جنہوں نے کیا وہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے، آپ اس کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. کیا کہ انہوں نے وہی جو آج سے بحث ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. شہاب الدین صاحب آپ بات کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. جو ہندو اوقاف ہے یہاں تو ہندو اوقاف کی زمین آپ بیچ نہیں سکتے. سکھ اور ہندو اوقاف کیونکہ وہ ان کی ملکیت ہے، اس کے پیسے، ان کے سارا کچھ ان کو انہی کو جانا ہے. انہی کے جو یہاں پاکستان میں ان کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کے لیے ان پہ خرچ ہوگا وہ پیسہ. لیکن ہوتا کیا ہے
کہ یہاں پہ اندرون شہر ایک گردوارہ توڑا جاتا ہے اور وہاں پہ پلازے بنایا جاتا ہے اور وہ جو اس کی دکانیں ہیں وہ پینٹ پہ تقسیم کر دی جاتی ہیں، پینٹس پہ. اور جب میں جین مندر آپ کو یاد ہوگا جی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہندوؤں کا نہیں ہے. ہاں جی، اندازہ کہ جین ایک اور تہذیب تھی، جہان کا تعلق کوئی نہیں ہے. ہم صرف نفرت میں اس کو کر لیا، اور وہ جب ہم نے نہیں، چند لوگوں نے. نہیں، اب وہ گرا دیا گیا. اب اس کا جو اوپر ٹاپ ہے، ڈوم ہے، وہ وہاں رکھا ہوا تھا. تو یار اس کو بطور نشانی وہاں رکھ کے اس کے ارد گرد ایک باغیچہ سا بنا دیتے کہ یہاں کا بھی یہ ہوا کرتا تھا، ریورس کے درمیان تباہ ہو گیا تو ایک نشانی رہ جاتی. لیکن ہم نے وہ بھی نہیں کیا. ہم اتنے ظالم لوگ ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا. مطلب ہے کہ ہم اپنا غلطیوں کو بھی درست کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے. جی بریگیڈیئر صاحب، یہ بات شعیب الدین صاحب اور ناصر اقبال صاحب درست کہہ رہے ہیں. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. مثلا یہ ہے کہ جو مخصوص ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، مثلا ہندو اوقاف ہے، ویکو ٹرسٹ ہے، ہم نے ان کے لیے ملازموں کو یہاں پلاٹ دیا. آپ کو پتا ہے کون صاحب تھے پیپل پارٹی کے 2 دفعہ چیئرمین بھی بنے اور پھر ان کے نیب بھی کیسز بھی بنے. انہوں نے چینل بھی ایک لے لیا. اب بات یہ ہے کہ پھر اگر اس طرح ہم کرتے جائیں گے تو پوری دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم ایسے بندے ہیں کہ نہ ہمارے پاس آپ کی کوئی امانت محفوظ ہے. تو یہ تو بات غلط ہے. دیکھیے اسی وجہ سے تو ہمارا منہ دکھائے جانے کے قابل نہیں رہا نا. ہمیں اپنی غلطیاں ماننی چاہیے اور اپنے آئندہ کے رویے درست کرنے چاہیے. بالکل قرآن شریف میں بھی یہی لکھا ہے. حضرت آدم کی مثال بھی یہی ہے کہ انہوں نے فوراً کہا، جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا انا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ہمیں معاف کر دے. معاف نہ کیا تو ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے. شیطان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ کا آرڈر ہی غلط تھا، اور پھر کہا کہ مجھے ٹائم دیں، میں پروف کروں کہ میں صحیح ہوں. اور آج تک پروف کرنے میں بات غلطی نہ ماننے کی ہے. ہمیں بحیثیت قوم اپنے ماضی پہ نظر ڈال کے اپنی غلطیاں ماننی چاہیے. ہمیں دنیا کا ماضی بھی دیکھنا چاہیے. چائنا نے تینانمن اسکوائر میں کیا کیا؟ امریکہ نے وہ جو واکو کلٹ کا قلعہ تھا اس میں کیا کیا؟ 100% پر کلڈ، برٹ، آگ لگ گئی، اتنے میزائل فائر کیے. انگلینڈ نے 2012 کی اسٹوڈنٹ تحریک میں کیا کیا؟ 2700 اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا اور 2700 اسٹوڈنٹس کو سزا دے دی. یہ ایمنیسٹیاں دینے کا ہمارا رواج ہے. آپ سرکار کا بیڑا غرق کر لیں، سرکاری املاک کا بیڑا غرق کر لیں، آپ کو ایمنیسٹی مل جاتی ہے. آپ نے 74 سے 78 تک جو فوج کی کیجولٹیز ہوئیں وہ میں پوری ڈیٹیل نہیں دینا چاہتا، لیکن اچھی خاصی کیجولٹیز تھیں بلوچستان انسرجنسی پہ. جو بندے پکڑے ان کو ایمنیسٹی مل گئی. آپ اپنے فوجیوں کو مسنگ پرسنٹ میں یعنی زیادہ واقعہ کیا اور وہ پکڑے گئے. لال مسجد میں آپ کی مایا ناز ترین فائٹنگ فورس کا، ملٹری فورس کا دنیا میں عزت ہے ایس ایس جی کی، اس کا کرنل اپنے 6 جوانوں کے ساتھ شہید ہو گیا. اور ہم نے اچھا وہ کرنل صاحب کی بریگیڈ صاحب مجھ سے آدھا گھنٹہ پہلے بات ہو رہی تھی، یعنی اس نے کہا کہ حالات یہاں اتفاق کر، یعنی یہ ہے کہ وہ میرا دوست تھا تو میں اس کو کام تھا، اس نے مجھے ٹیلی فون کیا تو پتا چلا کہ وہ 2 آدھے گھنٹے بعد خبر آ گئی. تو دیکھیے نا، ہم نے اس کے بھی قاتلوں کو چھوڑ دیا. نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ وہ جنہوں نے وہاں مورچہ لگایا، ہتھیار دکھائے، فائرنگ کی، رینجرز کے جوان شہید ہوئے، فوج کے لوگ شہید ہوئے، ان کو وہ مسجد واپس مل گئی. وہ تو جو سیٹ وقار ہے اس نے 250 بندے کی بیل نہیں لی دہشت گردوں کی. جی ہاں بیل ہو گئی. تو پھر اب کیا کریں؟ حیران ہوں سر کو پیٹوں گے. ناصر اقبال صاحب کو سن لیتے. ناصر صاحب یعنی یہ ایک لمبی داستان ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ کیا اس وقت جو جتنے پھولو گے کچھ نہ کچھ چنگا نہیں لبنا، چنگا نہیں. یعنی کاش ہم خوشیاں کو دے. مہنگائی کے متعلق کیا ایڈوائز کریں گے گورنمنٹ کو کہ کہاں کہاں ہے وہ، یعنی تاکہ ہم اس کی آواز اٹھائیں؟ رمضان مبارک ہے تو کیا کہیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ حرکت میں برکت ہے. میں ایز اے طالب علم دیکھ رہا ہوں کہ حرکت ہی نہیں ہے، نہ نیت ہے نہ حرکت ہے. تو اثرات بھی ہے وہ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. دیکھیں بات یہ میاں صاحب، میں اور آپ ایک پبلک کے آدمی ہیں، ہم گلی محلے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ عام آدمی کے ساتھ کیا مسئلہ ہمارا تو پرسانے والی کوئی نہیں. جو ہماری اشرافیہ ہے ان کو ان ایشوز کا ادراک ہی نہیں ہے، نہ ان کا کبھی واسطہ پڑا ہے. اب جن کو ہر چیز سرکار سے ملنی ہے، پیٹرول، گاڑی، وسائل، ہر چیز سرکاری ہے، انہیں کیا پتہ عام آدمی کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. آپ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو نمائندگی کر رہے ہیں جی وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے.
نہ ہمارے دختر سانجے ہیں، نہ انہیں ان چیزوں کا ادراک ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس گورننس ہے، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس ڈی سی ہیں، کمشنر ہیں، پولیس ہے، انتظامیہ ہے. آپ اگر ایک بنائیں کوئی ضابطہ اخلاق، آپ ان کو کوئی ٹاسک دیں، ان سے کام لیں، ان سے ان کے کام پہ چیک رکھیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لاہور کے اندر چینی نایاب ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. آپ پٹواریوں کو چینی پہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. کبھی آپ پٹواریوں کو لگا دیتے ہیں جی نابینا افراد کا وہ بڑا برا حال ہے. میں کہا مال کا جتنا برا حال ہے نا، کرونا میں آدھے بندے متاثر ہو چکے ہیں. دوسری طرف پولیس ہے، نہ گاڑی ہے، نہ پٹرول ہے، نہ کچھ ہے. پولیس کو آپ نے سارا کچھ دے دیا کہ آپ پتنگ بازی بھی روکیں، آپ جوا بھی روکیں، آپ لائن آرڈر بھی روکیں، ٹھیک ہے. آپ جو ادارے ہیں ہر ادارے کو اس کا کام دیں، اسے کام لیں. آپ مثال کے طور پہ میں عرض کروں گا، میں نے ماضی میں ایک کالم لکھا، نازک مزاج خادم. شہباز شریف صاحب گئے ننکانہ اور جاتے گلا کیا، زرداری کی گورنمنٹ تھی جب یہ مینار پاکستان میں لگایا کرتے تھے کیمپ کہ دیکھیں میری بیک بون میں پرابلم ہے، مجھے ہیلی کاپٹر نہیں دیا. تو میں نے کہا آپ اتنے نازک مزاج ہے تو آپ یہ چھوڑ دیں ادا، ٹھیک ہے. لوگ رحیم یار خان سے اپنا انہی سڑکوں پہ سفر کر کے آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ایگزیکٹو لاہور بیٹھ کے کام لے سکتا ہے. میں نے اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لیکن اس نے فرشتوں کو اپنے کام دیے ہوئے ہیں مختلف، اور وہ بیٹھا اپنی جو نظام ہے اس کو چلا رہا ہے. تو آپ کے پاس جہاں اچھا ٹائم ہمارے پاس بڑا کام ہے. یہ صرف اتنا کہنا ہے میں نے کہ جو مہنگائی والا ہے نا، ایک دن پہلے جو امرود 100 روپے کلو تھا وہ 150 ہو گیا. کون بیچ رہا ہے؟ اور جو کیلا 70 یا 50 روپے تھا وہ 100 روپے میں نہیں مل رہا، 150 روپے میں مل رہا ہے. کون بیچ رہا ہے؟ سب کچھ بک رہا ہے، ہر چیز 50 سے 70 روپے میں. معاشرتی خرابی بھی تو مانے ہم ذمہ دار ہیں. بات ہے سر، جہاں ڈر ہوگا نا وہاں خیر ہوگی. ریٹ آپ نے لگانی ہے، آپ نے منوانی ہے، آپ نے قانون نافذ کرنا ہے، آپ نے سزا دینی ہے. جس معاشرے میں سزا کا اور ڈر، جس معاشرے کا نہ کہیں پوری دنیا میں، پھر ہم انہی کی مثالیں دیتے ہیں کہ ان کا کرسمس ڈے آتا ہے تو وہاں کو ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے بھاگا ہوا ہے. ہر چیز سستی ہوتی ہے. مجھے بتائیں کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ ڈنڈا نہیں ہے، تو انسان بھی ہے، گدوں کو لوگ ڈنڈوں سے ہانکتے ہیں. وہاں قانون کی حکمرانی آپ یہ بات ہے. قانون کی حکمرانی ہے. برگیڈ صاحب لاسٹ کمنٹ پلیز. شاہد صاحب، انسانیت کا جو اصول ہے وہ تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو درد دل نظر نہیں آتا ان کو. مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے شہداء ہیں، پولیس کے، فوج کے، رینجرز کے، ایف سی کے، ان کی بیواؤں کی پینشن بھی نہیں بڑھے گی. اتنے سنگ دل ہیں ہم. پارلیمان میں کوئی آواز نہیں اٹھی کہ بھئی یہ عورتیں، یتیم بچے ہیں. قرآن میں سب سے زیادہ اہمیت جو ماں کے حقوق کو ہے، جو ماں کے نگہداشت کو ہے، ہم نے اس کو بالکل لفٹ ہی نہیں کرائی. ہم نے کہا جی نہیں بڑھا سکتے، نہیں بڑھا. بالکل صاحب آپ نے صحیح بات کی. بڑی افسوسناک بات ہے کہ جس آدمی اس سطح کے اوپر ہے، جس کو ایک جس طرح ناصر اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ایک آدمی کو مہنگائی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیپیسٹی آف پرچیز بہت اونچی ہے اس کی، اور کیپیسٹی آف پرچیز جس آدمی کی اسے پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ برگیڈ صاحب نے بھی کہا کہ بیواؤں کے متعلق سوچنا چاہیے. بات درست ہے شہداء کی بیواؤں کے بارے. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے ساتھ ہیں. دعا بھی کرتے ہیں کہ پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے، کاش یہاں کو اچھے رہنما آ جائیں جو پوری قوم کو ساتھ لے کے چلیں. اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.